السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 71، آیت 222 تا 223۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن گندگی ہے، فاعتزلوا تم علیحدہ رہو، الگ رہو، النساء عورتوں سے یعنی بیویوں سے، فی المحیض حیض میں یعنی حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن اور نہ تم قربت کرو بیویوں سے یعنی صحبت مت کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرنا وہ پاک ہو جائیں، فإذا پھر جب تطہرنا وہ خوب پاک ہو جائیں، فأتوہن تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، التوابین بہت توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور پسند کرتا ہے المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم تمہاری عورتیں یعنی بیویاں، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو لہذا تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور تم آگے بھیجو یعنی نیک اعمال، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ یقیناً تم، ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے،
वबशिर और खुशखबरी सुना दीजिए अलमोमिनीन मोमिनों को। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात बय्यिनात के अंदर ये फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया हैज के मुताल्लिक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के मुताल्लिक पूछा गया। हैज से मुराद औरत का वो खून है जो हर माह बालिगा जवान औरत को आदत के मुताबिक आता है। हैज से मुराद वो काला बदबूदार गंदी स्मेल वाला खून जो बच्ची के बालिग होने पर औरत को आता है और अधेड़ उम्र तक आता रहता है, यहां तक कि जब औरत बूढ़ी और बांझ हो जाती है तो फिर हैज का आना बंद हो जाता है। और ये हर सेहतमंद बालिगा जवान औरत को कम से कम महीने में एक मर्तबा आता है और बाज दफा बाज औरतों को बाज दफा एक ही माह में 2 मर्तबा भी आ जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हैज के मुताल्लिक, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इसके ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि ये हैज जो है ये एक तरह की गंदगी है। ये हैज एक तरह की गंदगी है और इसी तरह ये बीमारी भी है कि तिब्बी हैसियत से भी औरत इन दिनों सेहत की निस्बत बीमारी के ज्यादा करीब होती है। और हैज की हालत में जिमा करने पर खामद और बीवी दोनों के लिए मामला बीमारी का बायस भी बनता है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, यहूदियों में जब किसी औरत को हैज आता तो हैजा औरत के साथ न खाते और न पीते और न उसके साथ घर में इकट्ठे रहते, बल्कि ये होता कि वो बर्तन भी अलहदा कर लेते। हैज वाली हायजा खातून के लिए रिहाइश का भी अलहदा इंतजाम कर देते। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन ने जब इस मुतल्लिक पूछा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इसके ताल्लुक से ये आयात बय्यिनात नाजिल फरमाई कि हैज गंदगी है और हैज के दिनों में औरतों से अलहदा रहना है। अलहदा रहने से क्या मुराद है? अलहदा रहने से ये मुराद नहीं है कि हाइजा खातून के लिए बर्तन अलहदा कर दिए जाए, कमरा अलहदा कर दिया जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अलहदा रहने से मुराद ये है कि खामद बीवी के साथ हैज के दिनों में हम बिस्तरी नहीं करेगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिमा के अलावा सब कुछ करो, हम बिस्तरी के अलावा बाकी सब कुछ करो, यानी कर सकते हो। सही मुस्लिम किताबुल हैज हदीस नंबर 302। तो इससे ये मालूम हुआ खामद ने बीवी के साथ हैज के दिनों में जिमा, हम बिस्तरी, दुखूल, एंट्री नहीं करनी। उसके अलावा में शरीयत ने इजाजत दी है। मियां बीवी बोसो करार, प्यार मोहब्बत, एक साथ इकट्ठे सोना, लेटना, बैठना, ये सारा कुछ अलाउड है। यहूदियों के करतूतों का यहां भी रद्द किया गया। कुरान की इस आयत में भी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदीस के अंदर भी, और वो ये कि हैज की हालत में हम बिस्तरी के अलावा बाकी सब कुछ करना है, सिर्फ हम बिस्तरी करना मना है। बाज़ रिवायात में है इस्नऊ कुल्ला शैइन इल्ला निकाह, अयाम हैज में हम बिस्तरी के अलावा बाकी सब कुछ करना इसकी इजाजत है, कर सकती हो। यहूदियों को जब ये मालूम हुआ तो कहने लगे ये शख्स यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सम तो अब हर काम में हमारी मुखालफत का इरादा करने लगा है। यहूदियों की मुखालफत क्या थी कि उन्होंने हायजा खातून को नजर और पलीद समझ लिया और सिरे से उसको अपने पास से हैज के दिनों में दूर कर देते
قرآن پاک نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حیض کے دنوں میں ہم بستری کے علاوہ باقی سارا کچھ کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، جیسا کہ حضرت خزیمہ بن ثابت ختمی بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستحی اللہ من الحق لا یستحی اللہ من الحق ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ رب العالمین حق بات سے کوئی نہیں شرماتا، اللہ رب العالمین حق بات سے کوئی نہیں شرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، حالت حیض میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ اور اس کے علاوہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ حالت حیض میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں سے بوس و کنار بھی کرتے، بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا بھی کرتے تھے، اور بعض مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حائضہ بیوی کا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی لگ جایا کرتا تھا، اور جس جگہ پر وہ خون لگ جاتا وہ جگہ دھو لی جاتی، اور انہی کپڑوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں بھی چلا جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2168، نسائی 290، ترمذی 136، ابن ماجہ 640۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ تو حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کوئی نہیں کرنی، باقی یہودیوں والا معاملہ بھی نہیں کرنا، اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، بیوی حیض میں ہوتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، آٹا بھی گوندتی ہے، پیار اور محبت خاوند کے ساتھ سونا، سارے معاملات ہوتے ہیں سوائے ہم بستری کرنے کے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام ہے، جو دین اتنا کشادہ اور اتنی وسعت والا ہے کہ اللہ نے ہر معاملے کے اندر ہمیں سہولت ہی سہولت جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ۔ عورت حیض سے جب پاک ہو جی، پاک ہونے کے بعد وہ غسل کرے گی، غسل کر لینے کے بعد اس کا خاوند بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حالت حیض میں ہم بستری کرنا یہ گندے لوگوں کا کام ہے، اور گندے لوگوں سے اللہ پیار نہیں کرتا، اور کبھی کہیں غلطی انجانے میں یا کبھی کہیں جذبات اور شہوت کے جو ہے وہ بے قابو ہو جانے پر کسی بندہ مومن سے یہ معاملہ ہو بھی جائے اور وہ اس چیز کا ارتکاب بھی کر لے، تو یہ کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ تو حالت حیض میں ہم بستری کرنا یہ گندے لوگوں کا کام ہے۔ اچھے لوگوں سے کسی بھی کارن کسی بھی وجہ سے اگر یہ عمل سرزد ہو جائے فوراً توبہ کریں، کفارہ دیں، صدقہ دیں، جتنا آپ کی جیب میں موجود ہے توبہ کریں گے، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جس طرح آؤ، جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو
کہ یقیناً تم اللہ تعالی سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ قرآن پاک کی اس آیت نے بیوی کو کھیتی کہا۔ کھیتی میں بندہ بیج ڈالتا ہے، گندم اگاتی ہے، فصل تیار ہو جاتی ہے، تو جب بندہ بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی اولاد عطا کرتا ہے، اور یہ اولاد ہمیں ہماری دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور یہ اولاد ہمیں ہماری قبر میں فائدہ دے گی، یہ اولاد ہمیں ہمارے مرنے کے بعد فائدہ دینے والی ہوگی۔ ہم بوڑھے ہوں گے، اولاد ہمارا سہارا ہوگی، ہم مر جائیں گے، اولاد کی دعائیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ صحیح مسلم۔ تو کھیتی میں آؤ، اور کھیتی کیا ہے؟ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ہے کھیتی، اور جہاں سے پخانہ نکلتا ہے وہ کھیتی نہیں ہے، وہ گٹر ہے۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو، مطلب خاوند بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، وہ جس طریقے پر چاہے، پیٹھ کے بل لٹا کر چاہے، پیٹ کے بل لٹا کر چاہے، کھڑے ہو کر چاہے، رکوع کے بل کر کے چاہے، جس طرح مرضی ہم بستری کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ہم بستری کرنی کہاں ہے؟ کھیتی میں، جہاں سے عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہودی کہا کرتے تھے کہ جب عورت سے یعنی خاوند بیوی سے اس کی پچھلی جانب سے ہو کر جماع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ اتری، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ بخاری حدیث نمبر 4528۔ عورت کھیتی ہے، جماع کے لیے خاوند کوئی سا بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، مگر یہ ہم بستری ہونی کہاں ہے؟ اولاد پیدا کرنے کی جگہ میں، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص، جیسے عام کئی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کی پاخانے کی جگہ میں ہم بستری کرتے ہیں، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون من اتى امرأة فی دبرها، ابو داود 2162، مسند احمد اور صحیح الجامع الصغیر 5889۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ لعنتی ہے، وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص لعنت زدہ ہے جو عورت کے پاس اس کی دبر میں جائے، یعنی جو اپنی بیوی کی پاخانے کی جگہ میں اپنا آلہ تناسل داخل کر دے، فرمایا یہ بندہ لعنتی ہے۔ تو یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ہم بستری خاوند کو کرنی ہے جہاں سے عورت کا بچہ پیدا ہونا ہے، اور یہودیوں کی اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ پیچھے سے آگے میں ہم بستری کی جائے، یعنی بیوی کو پیٹ بل لٹا لیا یا رکوع کے بل کھڑا کر لیا اور خاوند نے بیوی کو جماع کیا، پیچھے سے آگے میں دخول ڈالا۔ یہودیوں نے کہا کہ بچہ بینگا ہوتا ہے، تو یہ صرف یہودیوں کے توہمات تھے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے قرآن نے بھی یہودیوں کے ان توہمات کا، ان وہم کا رد کر دیا اور فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور مستدرک حاکم کی یہ روایت، مسند احمد کی یہ روایت، مسند احمد میں 21874، لا یستحی اللہ من الحق ثلاثا لا تعۃ النساء فی اعجازہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا، اور وہ کیا ہے؟ تم عورتوں کی دبروں میں، پخانے کی جگہ میں ہم بستری مت کیا کرو۔ اس روایت کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پخانے کی جگہ میں ہم بستری کرنے سے منع بھی کیا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر لعنت بھی کی گئی ہے۔ ہم بستری وہاں کرنی ہے جہاں سے بچہ پیدا ہو۔ اگر کوئی خاوند اس بد کرداری میں اپنی بیوی کے ساتھ لونڈے بازی کرنے کی اس مکروہ حرکت میں، بدبودار حرکت میں ملوث ہے، تو اس پر خاتون ہرگز چپ نہ ہو، آبجیکشن کرے،
اعتراض کرے، مقابلہ کرے، انکار کرے اور کسی بھی صورت اپنے ساتھ یہ برا رویہ اختیار نہ کرنے دے، چاہے اس کے لیے اس کو جو بھی کرنا پڑے وہ اس کے کرنے سے گریز نہ کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ میاں بیوی کے معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو نہ کوئی اس موقع پر گواہ ہوتا ہے، نہ کوئی موجود ہوتا ہے، تو پھر یہ وہ معاملہ ہے کہ جس نے ایسی زیادتی کا ارتکاب کیا اللہ اس سے پوچھے گا اور اللہ اس سے حساب لینے والا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور ان میں پھر نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے۔ بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی اس میں شامل ہے۔ میاں بیوی کے ہم بستری میں صرف سیکس کرنا مراد نہیں ہوتا، جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ ہم بستری کرنے میں ایک بہت بڑا معاملہ نیک اولاد کا حصول بھی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کو یا بیوی کو محض سیکس کا ذریعہ سمجھ لیا، جبکہ نکاح اور شادی کا ایک بہت بڑا مقصد، ان مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ نیک اولاد کا حصول۔ اور ہم کنڈوم، چھلا، گولیاں وغیرہ وغیرہ لگا کر جو ہے وہ اپنے اس معاملے کو صرف سیکس تک محدود کر لیتے ہیں، اور اولاد کو روکنے کے لیے مختلف جو ہے وہ ہم پروگرام ترتیب دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان عورتوں سے شادیاں کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے والیاں ہوں۔ کیا مطلب یہ کہ شادی کا، میاں بیوی کا مقصد صرف سیکس کی تسکین نہیں ہے، بلکہ اس عمل سے نیک اولاد کا حصول مراد ہے، اور وہ خود میرے لیے بھی دنیا آخرت کے اندر فائدہ مند، اور میری زیادہ اولاد میرے نبی کے لیے بھی مسرت اور شادمانی کا سامان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔